सकें? अल्लाह अल्लाह अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। कुरान मजीद से पढ़ रहा हूं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हर जानदार, हर जीरू की खुराक, खाना पीना किसकी जिम्मेदारी है? पैदा करने वाले ने अपने जिम्मे लिया। वला तख्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, फरमाया ओ जालिमों जाहिलों, अपनी औलादों को फक्र फाका के डर से कत्ल ना करो कि इनको खिलाएंगे कहां से। इनको खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे, और अपनी शफाअत के लिए परेशान होता है क्यों? अपनी शफाअत के लिए तू परेशान होने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, फकत मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा में समाअत करने वाली माँ और बहनों, रबीउल अव्वल के माह मुबारक और माह मुअत्तर का आगाज हो चुका है, और आज इस महीने की, इस तारीखी महीने की 3 तारीख है। रबीउल अव्वल का महीना जब भी आता है तो अपने साथ एक तारीख लेकर के आता है, एक पैगाम लेकर के आता है। मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबक और एक फिक्र लेकर के आता है। रबीउल अव्वल का महीना आकर के बताता है कि इस महीने में अल्लाह ने जिस शख्सियत को भेजा है उसके इस इंसानियत के ऊपर एहसानात कितने हैं। रबीउल अव्वल हमें यह सबक याद दिलाता है कि अल्लाह अपने महबूब को ना भेजते तो कायनात में कितना अंधेरा होता। मेरे आका आए तो फर्क क्या पड़ा, कायनात में कैसा उजाला, कैसा नूर, कैसी बसीरत, कैसी रोशनी आई। रबीउल अव्वल का महीना आकर के बताता है मेरे आका के आने से पहले इंसान तो थे लेकिन इंसानियत न थी। मेरे आका के आने से पहले अदालतें थी, अदल न था। मेरे आका के आने से पहले मुंसिफ थे, जज थे, लेकिन इंसाफ न था। मेरे आका के आने से पहले सीने थे, अमानतें न थी। मेरे आका के आने से पहले दिल थे, धड़कन न थी। मेरे आका के आने से पहले भी जुबान थी लेकिन सदाकत न थी, सच्चाई न थी। मेरे आका के आने से पहले नजर थी लेकिन उसकी रोशनी न थी। मेरे आका के आने से पहले ये कायनात कुछ और थी, आका आए तो इस कायनात को उजाला मिला है। मेरे आका के आने से पहले मां थी, काबिल एहतराम न थी। ऐसे जालिम लोग थे कि अपनी मां को अपने ही निकाह में लेकर के आ जाते थे। मां थी, काबिल एहतराम न थी। मेरे आका के आने से पहले बेटी थी, काबिल शफकत न थी। जालिम बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज भी ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं। औलाद को सिर्फ जिंदा दरगोर करना ही जुल्म नहीं है, उसकी तरबियत ना करना, उसकी रूहानी किलिंग, यह भी तो जुल्म है। दोनों तरह का जुल्म है। उसके जिस्म को कत्ल कर दिया, उसकी रूह को कत्ल कर दिया, उसकी तरबियत नहीं की, यह भी तो एक जुल्म है। मेरे आका के आने से पहले बेटी थी, काबिल शफकत न थी। मेरे आका के आने से पहले बहन थी, काबिल इज्जत न थी। आका के आने से पहले बीवी थी, काबिल तौकीर न थी। ये रिश्ते किसने समझाए? इस कायनात में इनकलाब की जात ने बर्पा किया है। मेरे आका के आने से पहले अबू बकर था, सिद्दीक न था। मेरे आका के आने से पहले उमर था, फारूक न था।
میرے آقا کے آنے سے پہلے عثمان تھا، غنی ذو النورین نہ تھا. میرے آقا کے آنے سے پہلے علی تھا، حیدر کرار نہ تھا، شیر خدا نہ تھا. میرے آقا کے آنے سے پہلے بلال تھا، مؤذن مسجد نبوی نہ تھا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جس نے قطروں کو اٹھایا دریا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اور ہری چند، ایک ہندو کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس نے جب حضور کی سیرت پڑھی تو کتنا زیادہ عقیدت مند ہوا کہ اس کا قلم یہ لکھنے لگا، جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو اٹھایا دریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. بہار آتی ہے، اس کی اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے جب پہلے خزاں ہو. روشنی کی اہمیت کیسے پتہ چلے گی؟ جب پہلے کیا ہو؟ اندھیرا ہو. نور کی اہمیت تب پتہ چلے گی جب پہلے ظلمت ہو، تاریکی ہو. ربیع کی بہار اس وقت پتہ چلے گی جب پہلے ظلمت ہو. انسانوں کے اوپر ظلمت تھی، تاریکی تھی، جہالت تھی، رشتوں کی پہچان نہیں تھی، احساس نہیں تھا، رب کی معرفت نہیں تھی. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ حق نے جسے خود آپ سانچے میں ڈھالا، جس نے آ کر پوری انسانیت کو سنبھالا. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات رکھی آپ کے سامنے. سورۃ توبہ قرآن مجید کا بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اس کی آخری 2 آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس کی ٹوٹل اس سورہ کی 129 آیات ہیں. آخر میں 128 اور 129ویں آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. پورا کا پورا قرآن مجید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح، حضور کی ثنا، حضور کے اخلاق، حضور کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، انداز گفتگو، سارا کا سارا بیان کرتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اما جان حضور کے اخلاق تو بیان فرمائیں. اما جان نے بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کے ہر صفحے کے اوپر حضور کے اخلاق بکھرے ہوئے، مختلف جگہوں پر حضور کی صفت، حضور کی شان موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن سورۃ التوبہ کا آخر آیت نمبر 128 حضور کی شان، حضور کی صفت، حضور کی مدح، حضور کی نعت پر جامع ترین آیت ہے. ایک آیت جامع ترین ہے. لقد جاءکم، آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، صورت مصطفیٰ، ظہور مصطفیٰ، رسول من انفسکم، عزیز علیہ ما عنتم، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جماعت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ. 4 بڑے بڑے عنوان ہیں حضور کی سیرت کی. بڑے عنوان 4 ہیں: آمد مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، تیسرا سیرت مصطفیٰ، اور چوتھا جماعت مصطفیٰ. ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ تھوڑا سا ٹائم میں نے لینا ہے آپ کا. یقین مانے میں نے بڑی محنت کی ہے. میں رات کو سویا نہیں. توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے. بڑی مہربانی ہے آپ کی. کچھ نہیں مانگتا آپ سے. انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. ذرا مہربانی ہے، توجہ میری طرف رکھنا ہے اور محبت کے ساتھ. ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہنے والے کو نہ دیکھو، بات کرنے والے کو نہ دیکھو. یہ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی. محبت کے ساتھ ذرا میرے ساتھ چلنا. بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پہ پانی سے پانی لکھنا. آسان ہے؟
توجہ میری طرف. 4 بڑے بڑے عنوان ہیں. لقد جاءکم رسول، اللہ نے فرمایا آ گیا، میرا محبوب آ گیا. آمد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، پہلا مضمون آیت کا پہلا حصہ. لقد جاءکم رسول، میرا محبوب آیا ہے. من انفسکم، دوسرا عنوان سورت مصطفیٰ. رسول من انفسکم، میرا محبوب آیا ہے تم میں سے. من انفسکم، تم میں سے. توجہ میری طرف رکھنا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. توجہ ایک دفعہ بھی ہٹی تو معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تم میں سے ہے. کوئی شخص یہ سمجھنا شروع کر دے کہ مجھ میں اور حضور میں فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہے، اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی نہیں ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جو شخص یہ کہہ دے تم میں سے ہے. قرآن مجید کو اللہ نے 7 قراتوں پر نازل کی ہے. کتنی قراتوں پر؟ 7. ہر بندہ نہ حافظ ہوتا ہے، نہ قاری ہوتا ہے، نہ مولانا ہوتا ہے، نہ مفتی ہوتا ہے. 4 کتابیں پڑھ کے محنت کرنی پڑتی ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ساری چیزیں کتابوں میں، حوالوں میں نہیں ملتی. کچھ چیزیں ذوق کی بھی ہوتی ہیں، کچھ بڑوں کی نظر سے بھی ملتی ہیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہم جیسے ہیں. فرمایا ایک دوسری قرات بھی ہے. ابن مسعود، روئے زمین پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے سب سے زیادہ تفسیر کا علم اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو دیا اور ابن عباس کو دیا. دوسری قرات فرمایا من انفسکم، انفس نفس سے، نفس کہتے ہیں جان کو. تم میں سے ہے، اسی پہ نہ رہنا بلکہ ایک دوسری قرات کی طرف آؤ. من انفسکم، تم میں سے سب سے زیادہ نفیس بھی ہیں، تم میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ بھی ہیں. آسان کر رہا ہوں، من انفسکم، تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے، تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے. بات ابھی بھی کھلی نہیں ہے، ابھی بھی آہستہ آہستہ سر ہل رہا ہے. ابھی مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہے. کیسے؟ تم میں سے ہیں اس لیے پسینہ آتا ہے. تم میں سے ہے اس لیے پسینہ آتا ہے. تم جیسے نہیں ہے اس لیے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے. من انفسکم، تم میں سے ہیں لیکن من انفسکم، تم جیسے نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت معمول یہ تھا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، کچھ دیر محو استراحت ہو جایا کرتے تھے. حضور ام ہانی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں سے، ہاتھ مبارک سے، گردن سے پسینے کے قطرے اتار کر کے شیشی میں بند کر لیا کرتی تھی. اور جب بھی کوئی تقریب ہوتی تھی اس میں سے چند قطرے اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیا کرتی تھی. محفل میں جاتی، مجلس میں جاتی، عورتیں پوچھتی ام ہانی آج تک ہم نے تجھے کسی بازار میں نہیں دیکھا، تیرے کسی رشتہ دار کو تیرے لیے خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ عطر، یہ پرفیوم، یہ خوشبو کہاں سے تیرے جسم سے، تیرے کپڑوں سے آتی؟ ام ہانی کہتی تم سچ کہتی ہو، میں کسی بازار میں نہیں جاتی، نہ میرے لیے کوئی خرید کر کے لاتا ہے، لیکن میرے گھر میں محسن انسانیت آتے ہیں، کائنات کے مصطفیٰ آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو ان کے جسد اطہر سے پسینہ لیتی ہوں اور وہ اپنے کپڑوں کو لگاتی ہوں. اللہ ایسے مہکا دیتے ہیں کہ کائنات میں ایسی خوشبو ہی نہیں ہے. من انفسکم، لوگوں تم میں سے ہیں لیکن من انفسکم، تم جیسے نہیں ہے. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں. ام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں گھر پہ. فجر کی آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں کدھر؟ گھر پہ. گھر پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ سنتیں کدھر پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، لیکن سنتیں اصل میں کدھر پڑھنی چاہیے؟ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو مسجدیں بناؤ، قبرستان نہیں بناؤ. کیا بناؤ؟ مسجدیں بناؤ. سنت نوافل کثرت سے گھر میں پڑھا کریں. موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا پھر اگر اس کے اوپر زیادہ توجہ دی میں نے.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں میرے پاس میرے حجرہ میں، اس کے بعد آپ ٹیک لگاتے ہیں، بعض دفعہ تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا آرام فرماتے ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ وضو نہیں فرماتے، ویسے ہی اٹھتے ہیں اور مصلی امامت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ من انفسکم کا فرق بتا رہا ہوں، تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ ہم سوتے ہیں، آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے۔ وضو ہماری نیند ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور محبوب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سرور کائنات ہیں۔ فرمایا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تمہاری نیند وضو توڑتی ہے، حضور کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا محبوب تم میں سے ہے لیکن تم میں سے ہے لیکن تم جیسا۔ حضور کی لونڈی ہے، ایک دن سوچنے لگی کہ سرور عالم جب بیت الخلاء میں تشریف لے کر کے جائیں گے تو میں جا کر کے بیت الخلاء کا منظر دیکھوں گی کہ کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں وہاں پہ گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قضاء حاجت کے بعد، انی لا ارا الا ریح المسک، حضور کے قضاء حاجت کے بعد میں نے مشک و عنبر کی خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، قضاء حاجت کو زمین نگل لیا کرتی تھی، مشک و عنبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ من انفسکم، تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہیں، چہرہ تمہارا بھی ہے لیکن ان کا چہرہ سب چہروں کا سردار ہے، اس کی زلفیں سب زلفوں کی سردار ہیں۔ تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہے۔ روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا، ابن مرارہ ایک صحابی ہے، شمال ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو دیکھا دوبارہ، میں دوواں نو دیکھا دوبارہ، رب دی قسم چند مدھم ڈساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے، محمد دا چہرہ تم میں سے ہیں، رسول من انفسکم، تم میں سے ہیں لیکن فرمایا من انفسکم، تم جیسے نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورۃ مصطفیٰ، میں نے عرض کیا نا کہ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نعت کی جامع ترین آیت ہے۔ آمد مصطفیٰ، سورت مصطفیٰ، اور اس کے بعد عزیز علیہ ما عنتم، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ۔ بڑا مشکل مقام آ رہا ہے، بڑا مشکل مقام آ رہا ہے۔ ہماری قوم کا مزاج ہے میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ حضور کی صورت سے پیار ہے۔ آمد اور ولادت کے نغمے اور ترانے ہیں، بڑے بڑے خطبہ لاکھوں روپے لے کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن جب سیرت کی باری آتی ہے تو اس گھاٹی کو کوئی کراس کرتا ہے، اس گھاٹی کو کوئی کراس کرتا ہے۔ نوجوان کہتا ہے میں نے داڑھی رکھ لی، مجھے جاب نہیں ملے گی۔ باپ کہتا ہے بیٹا تو نے داڑھی رکھ لی، ماں کہتی ہے تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ یہ صورت صرف بیان کرنے کے لیے، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ عجیب لوگ ہیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا داڑھی رکھ لی، دوست کہتے ہیں داڑھی رکھ لی تو بوڑھا لگتا ہے، شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے۔ سیرت مصطفیٰ بڑی مشکل گھاٹی ہے، اس لیے میں نے اس کی تمہید باندھی ہے باقاعدہ، چاہے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی، مجھے اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات میں کرتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد نہ تہذیب کا فرزند۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ نام لیوا کس کے ہیں؟
عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا محبوب میں نے بھیجا ہے اس کی سیرت اور کردار کو بھی دیکھنا، اس کی سیرت اور کردار کو بھی دیکھنا، خالی صورت پر نہ رہ جانا۔ میرا محبوب ہے آخر اے اجدا با کمال ہوئے، مثالا میں جنہیں اپنی بھی اپنی مثال ہوئے، مکمل کر لیا نقشہ جدو معمار ازلی نے، سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار ازلی نے، کھلونے بھی تو چاہیے نے اے سونے نو کھڑامن لئی، ساری خلقت بنا چھڈی محبوب دے ولامن لئی۔ صرف صورت نہیں، اس سے آگے سیرت ہے، کردار ہے، اخلاق ہے، اس سے آگے فرمایا لوگوں میں اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ اخلاق سے حضور نے دنیا کو فتح کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلوار بھی کام آئی ہے۔ دونوں چیزیں دراصل دین اسلام کا حصہ ہیں۔ یہاں سے کئی سارے لوگوں کو بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے کہ دین اسلام تو اخلاق کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، یہ جہاد بیچ میں کہاں سے آ گیا، یہ تلوار بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ارے اللہ کے بندو، سادہ سا فلسفہ نہیں سمجھتے ہو؟ بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، زیور پڑا ہوتا ہے، قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ناراض ہو بولو تو صحیح، ہوتی ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے؟ دین اسلام قیمتی ترین چیز ہے، قرآن سب سے قیمتی ہے، حضور کی سیرت و صورت سب سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے جہاد ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جہاد دین اسلام کا فریضہ ہے۔ کیا ہوا جو علماء نے اس پہ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہوا جو خطباء نے جہاد کا درس دینا چھوڑ دیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام 27 دفعہ اسلامی لشکر کی قیادت سینے پہ اپنے جسم اقدس پہ ہتھیار سجا کر کے کفار کے مقابلے میں نکلے۔ آج کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جہاد تو دہشت گردی ہے، شرم آنی چاہیے، مسلمان کو تو کم از کم اس کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق سب سے اعلیٰ، مزاج، سیرت، صورت، انداز، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، طرز، اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا سب سے حضور کا پسینہ معجزہ، حضور کا کرینہ زینہ، مدینہ، چپ ہو یار، مدینہ معجزہ، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا سب سے، اخلاق بھی سب سے، حضور سے بہترین اخلاق کسی کے ہو سکتے؟ تو ہمیں اخلاق میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ جہاں پہ حضور مسکرائیں اسی مقام پر مسکرانا ہے، جہاں پہ وہ سنجیدہ رہیں وہاں پہ سنجیدہ رہنا ہے۔ کوئی کاروبار بزنس کی جگہ ہونا تو وہاں پہ جائیں تو انہوں نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوتا ہے جو سج دھج کے بیٹھی ہوتی ہے، مسکرا کے ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو نا کتنا سنت پہ عمل کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں جن کو معاش کا لالچ دے کر کے تم نے بازار کی زینت بنا دی ہے۔ یہ حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں، شرم کرو، خود ان کے پروٹیکٹر اور محافظ بنو۔ سنت وہی ہے جو حضور کے طریقے پر ہو، مسکرانا سنت وہی ہے جو حضور کی سیرت کی تابع داری کے اندر ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، سورہ اعراف پہ آگے ہوں، آیت نمبر 157 پہ ہوں میں۔ بس یہ آخری نقطہ آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ نے فرمایا میری ایک خاص رحمت ہے، میری ایک خاص
رحمت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف سٹیجز ہیں. ایک رحمت اللہ کی یہ بھی ہے لوگ گناہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں ایک دن پکڑے جائیں گے، رسی ڈھیلی چھوڑ دو، یہ بھی تو ایک طرح کی رحمت ہے نا. ایک رحمت یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کسی اور کی نیکی، کسی اور کی دعا کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. رحمت کی ایک یہ بھی سٹیج ہے. رحمت کی ایک سٹیج یہ بھی ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ ان پر رحم کھا کر کے ان کے گناہوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں. ٹاپ سٹیج ہے کہ نہیں ہے؟ رب بہترین وی آئی پی لیول کی سٹیج ہے یہ رحمت کی. فرمایا یہ خاص رحمت ہے. وہ رحمت میں ان لوگوں کو دوں گا، اس امت کو دوں گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو میرے رسول کی اتباع کریں گے، میرے نبی کی اتباع کریں گے. کیسا رسول، کیسا نبی؟ یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. کیا ہے؟ امی بھی ہے. امی کا ترجمہ آپ لغت میں دیکھیں گے ان پڑھ. کیا لکھیں گے؟ ان پڑھ. قرآن مجید میں اور بھی مقام پر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. یہ اہل کتاب کو دیکھو، ان یہودیوں کو دیکھو، ہم نے کتاب بھی دی. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے امی ہے لا يعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے حالانکہ کتاب ان کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں کتاب پڑھ کے بھی یہ کیا ہے؟ امی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ امی ہے، چھوڑو ان کو ان کے حال پر. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جاہل کو. کائنات میں ہر شخص کے لیے امی کا لفظ بولنا اس کی خامی ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ امی بولا ہے تو اب یہ خامی نہیں رہی، خوبی بن گئی ہے. کیسے؟ 40 سال تک اہل مکہ میں رہے ہیں جو بعد میں بدترین دشمن بنے. کسی سکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی پروفیسر کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیے، کچھ نہیں سیکھا. 40 سال کے بعد یک بجک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مآب. اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے. جیسے ہی آتے ہیں زبان اطہر سے ایسا کلام نکلتا ہے کہ عرب کے سارے فصحا، سارے بلاغا، سارے خطبہ عاجز آ جاتے ہیں، ویسا کلام نہیں لا سکتے. یہ ہے امی، ایسا امی کہ جس جیسا کوئی اور امی نہیں ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، پوری کائنات کے لیے یہ خامی ہے، اللہ کے محبوب کے لیے یہ کیا ہے؟ خوبی ہے، صفت ہے. یہ کوئی استاد نہیں ہے اور ایسا شاندار کلام زبان اطہر سے نکل رہا ہے، کیسا زبردست امی ہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. فرمایا اور سنو، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ میرے اس محبوب کو اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں، اس محبوب کو اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرے محبوب کی صفات اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، میرے محبوب کی کوالٹیز اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، میرے محبوب کی سیرت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. الفاظ سے یوں نہیں چاہیے تھے نا. اللہ نے فرمایا یجدونہ، نہیں یجدونہ، اس کو میرے محبوب کو پاتے ہیں اپنی کتاب میں. کیا معنی، کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کی صورت، اپنے محبوب کی سنت، اپنے محبوب کی سیرت، اپنے محبوب کی چال ڈھال، گفتار، جماعت، ہر ایک چیز کو نسب سے لے کر کے حضور کی آخری سانسوں تک سارا کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے گویا کہ جب وہ تورات اور انجیل کو پڑھیں گے تو میرے محبوب کو اپنے سامنے پائیں گے. یہ ہے یجدونہ کا مطلب. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. ایک یہودی لڑکا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا. اللہ اکبر، کیسی شخصیت تھی، کیسی اٹریکشن ہے. غیروں کے بچے، غیروں کے جوان حضور کی خدمت میں آنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہمارا نوجوان حضور کی سنت سے بھاگتا ہے. ادھر دیکھو غیروں کے جوان آ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آنا فخر سمجھ رہے ہیں. بیمار ہو گیا نوجوان لڑکا یہودی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لے کر کے گئے. عیادت کے لیے جانا بھی سنت ہے جو ہم سے متروک ہو گئی ہے. یا تو جاتے نہیں ہیں عیادت کے لیے، سرے سے جاتے ہیں تو اس کے آداب کا نہیں پتا ہوتا.
سنت اور طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، جاتے ہیں تو جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. کئی سارے جاتے ہیں تو ساتھ دوائیاں بھی لے کے جاتے ہیں، کئی سارے جاتے ہیں تو ساتھ میں دوائیوں کے بھی 10-15 طرح کی مشورے دے کے آتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو. ہر بندہ ہی مولوی ہے، ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے. یقین مان، پوری توجہ رکھنا اس جملے میں. کسی بھی بندے سے آپ نے پوچھا نا کہ یار نماز میں رکعت بھول گیا یا کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا، وہ آپ کو مسئلہ ضرور بتا دے گا اسی وقت، بجائے اس کے کہے یار مولانا صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب سے، خود ہی بتا دے گا آپ کو فوراً. کسی سے کہہ دو نا یار سر میں درد ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا، یقین مانے 10 بندوں میں سے ہر بندہ ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو گولی بتا دے گا. ارے خدا کے بندو، آقا نے فرمایا العلم علمانی، علم 2 طرح کے ہیں بس، باقی سارے فنون ہیں. علم الادیان و علم الابدان، ایک دینوں کا علم اور ایک بدنوں یعنی جسموں کا علم. یہ 2 علم ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کو سکھائے جاتے ہیں. اس کے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ ہی مسئلہ بتانے والا، ہر بندہ ہی دوائی بتانے والا ہے. فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو کوئی دوا دی اور اس دوا سے اس کو نقصان پہنچا اور وہ مر گیا، یہ شخص قاتل ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا. احتیاط کیا کریں اس معاملے میں. بیمار کے پاس جا رہے ہیں، اس کو جا کے دوائیوں کا بتا رہے ہیں، اللہ کے بندے اس کو دوائیاں نہیں دو، اس کے لیے کوئی پھل لے جاؤ اور تھوڑا بیٹھو اس کے پاس. ایک شخص تھا وہ بیمار ہوا، دوسرا بندہ گیا اس کے پاس عیادت کے لیے، جا کے بیٹھ ہی گیا اس کے پاس. بالآخر وہ سمجھدار بندہ تھا بیمار، اس نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، لوگ آتے ہیں اور دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، میری طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے. بیمار تھوڑا چڑچڑا ہوتا ہے. وہ سمجھا نہیں اس کی بات کو. کہنے لگا اچھا اب میں ایسا کرتا، میں دروازہ نہ بند کر دوں تاکہ کوئی نہ آئے. اس نے کہا دروازہ بند کرو لیکن باہر سے بند کرو. لیکن کدھر سے بند کرو؟ باہر سے. مریض کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے اس یہودی نوجوان کی. اس کا باپ تورات پڑھ رہا تھا اس کے اوپر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دیکھا باپ ہے، ٹھیک ہے، شفقت کر رہا ہے، تورات پڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا یہودی ٹھیک ٹھیک بتا، سچ بتانا، تجھے اسی تورات کی قسم ہے، کیا تو اس تورات میں میرا ذکر پاتا ہے کہ نہیں پاتا؟ زبان پہ اس سے جھوٹ نکلا لیکن وہ اپنے ایکسپریشن چھپا سکا. کہتا نہیں پاتا. بیٹا اٹھا، اس نے کہا حضور میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھاتا ہوں میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا ذکر اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. اب تک میں اپنے باپ کے حیا کی وجہ سے روکا ہوا تھا، لیکن میں ابھی کے ابھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. اس نے فرمایا بس بھائی، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اب یہ لڑکا مسلمان ہو گیا ہے، اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکوین سارے معاملات مسلمانوں کی طرز پر ہوں گے، یہود کی طرز پر اب اس کے معاملات نہیں ہوں گے. حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق، سیرت ساری کی ساری ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی. اس لیے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے دوستو، جس طرح حضور کی صورت اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے. خدا کے لیے سیکھیں، سنیں، سمجھیں، بچوں کو پڑھائیں اور عمل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.